Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We are going to study essay My First Day at College. How beautiful is youth, how bright it gleams, with its illusions, aspirations, and dreams. Book of beginning, story without end, each made a heaven and each man a friend. एक छोटी सी पोइटिक वर्स बयान की गई है कि इसके अंदर जिंदगी के एक नए आगाज की तरफ हिंट किया गया है। जैसे कि हमारे आज के ऐसे का टॉपिक में माय फर्स्ट डे एट कॉलेज है, तो कॉलेज में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया जाता है। उसी मुनासिबत ये कोटेशन है, और मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस चीज़ को वाज़े कर चुका हूँ कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो उस ऐसे में हमारा मकसद हुआ करता है कि उस एक वाक़े को पूरी तफसील से बयान किया जाए, और साथ हम उस ऐसे के अंदर कोटेशंस का इजाफा किया करते हैं। और आम तौर पर 3 से 4 कोटेशंस लिखी जाती हैं। एक कोटेशन ऐसे के शुरू में, एक उसके इख्तिताम पर, और 2 कोटेशंस उसके दरमियान में कहीं ऐड की जाती हैं जो जहाँ पर उस सेंटेंस के मुनासिबत से लिखी जाती हैं। तो ये पहली कोटेशन थी, हाउ ब्यूटीफुल इज़ यूथ, हाउ ब्राइट इट ग्लीम्स। तो इस पूरे स्टैंजा में जो छोटा सा स्टैंजा पेश किया गया, इसमें यूथ की बात की गई, जो एक नौजवानी की उम्र है। उस जवानी के उम्र को पॉइंट आउट किया कि कितना खूबसूरत ये दौर हुआ करता है जवानी का। हाउ ब्राइट इट ग्लीम्स, और ये दौर कितना वाज़े रोशन चमकदार दौर तसव्वुर किया जाता है। विद इट्स इल्यूजन्स, और इस दौर में कई सराब होते हैं। एस्पिरेशंस, हम एस्पायर होते हैं, दूसरों से उनको देख के वैसा बनने की ख्वाहिशात रखते हैं। एंड ड्रीम्स, और हमारे कई ख्वाब होते हैं जो इस दौर के मुताबिक हम सोचते हैं और उनको पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं। बुक ऑफ बिगनिंग, और ये दौर हमारे लिए ज़िंदगी की एक नई किताब का आगाज़ है। स्टोरी विदाउट एंड, और एक ऐसी कहानी है जिसका इख्तिताम नहीं हुआ करता, क्योंकि हम इस दौर को अपने मरते दम तक याद करते रहते हैं। ईच मेड अ हीरोइन, हर लड़की इस दौर में हीरोइन होती है। एंड ईच मैन अ फ्रेंड, और हर लड़का इस दौर में एक दोस्त की हैसियत रखता है। ऐसे का आगाज करते हैं जी। चेरिशिंग हाई होप्स, इनर जॉय एंड अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर अहेड, आई नियर्ड द कैंपस। चेरिशिंग हाई होप्स, बड़ी बड़ी उम्मीदें लिए हुए। इनर जॉय, एक अंदरूनी खुशी, और अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर अहेड, मुस्तकबिल का एक खास किस्म का कामयाब किस्म के मुस्तकबिल को जहन में रख के मैं कॉलेज कैंपस के नज़दीक पहुंचा। आई थॉट अबाउट हैप्पी मोमेंट्स इन कॉलेज, सोच तो मैंने रखा था कि कॉलेज में बड़ी खुशगवार किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे। आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट स्कूल, और कॉलेज में बड़े सख्त किस्म के नज़्मो ज़ब्त वाली ज़िंदगी गुजारने के बाद, I wanted to have a sigh of relief among pleasures of college life. दूसरों की तरह मेरा भी यही एक मकसद था, एक ख्वाहिश थी कि कॉलेज की ज़िंदगी से खूब लुत्फ़ उठाएंगे, और ये सोच के मैंने a sigh of relief, एक सुकून की एक आह भरी। I had already come to know about the frank environment of college, और मैं कॉलेज के एक ऐसे पुरतकल्लुफ़ किस्म के दौर का पहले भी सुन चुका हुआ था। The students play tricks and crack jokes with one another. तलबा एक दूसरे के साथ मजाक करते, लतीफ़े सुनाते। The lectures encourage group discussions and research on a topic instead of cramming notes. और जो लेक्चर्स कॉलेज में असातिज़ा डिलीवर करते, पेश करते, बच्चों को सिखाते, पढ़ाते, उनका मकसद क्रैमिंग, रट्टा लगाना नहीं है, वो रॉट लर्निंग नहीं है कि बस यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो, बल्कि तलबा के अंदर ये जज्बा पैदा करना कि ये काम हुआ कैसे, इसे कैसे किया जाएगा। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर आर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू सर्च टैलेंट। तलबा के अंदर उस छुपे हुए टैलेंट को तलाश करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होती हैं
جیسے مختلف قسم کی گیمز ہو جاتی ہیں یا مختلف قسم کی سیر و تفریح جو ادارہ منعقد کرتا ہے. Briefly, it was the charming side of college that I imagined. مختصر بات یہ کہ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو میں نے کالج کی زندگی کے بارے میں سوچ رکھا تھا کہ ہم یہ سارے کام کریں گے. Dreaming about all this when I stepped in, ان تمام چیزوں کو ایک خواب کی صورت اپنے ذہن میں سجا کے جیسے میں کالج میں داخل ہوا, I came across a new world. ایک بالکل نئی دنیا میرے سامنے کھلی. The worthy teachers were welcoming the newcomers and are guiding them to the assembly hall of the college. مہربان اساتذہ اور باقی جتنے بھی نئے طلباء آ رہے تھے تو وہ قابل قدر اساتذہ ان نئے بچوں کو کالج کے ہال کی طرف رہنمائی کر رہے تھے کہ سارے وہاں پر جمع ہو جائیں. We were told that on the first day there would be no classwork but the welcome address of the principal. اور ہمیں یہ آگاہ کیا گیا تھا کہ پہلے دن کسی قسم کی تعلیمی کارروائی نہیں ہوگی, محض پرنسپل صاحب کا خطاب ہوگا. Only the first year students were invited and the senior ones were given a holiday. کالج میں صرف سال اول کے فرسٹ ایئر کے طلباء کو بلایا گیا تھا اور سیکنڈ ایئر کے جو سینئر طلباء تھے ان کو چھٹی دے دی گئی تھی. It was a good news for us. اور یہ ہمارے لیے ایک گڈ نیوز تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ پہلا دن آئے گا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی, جو سینئر بچے ہیں وہ تنگ کریں گے. تو it was a good news for us as well as a bad one for the seniors who had been deprived of the golden opportunity of falling. ہمارے لیے تو یہ اچھی خبر تھی, لیکن ان سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے کیا تھا, یہ بری خبر تھی, کیونکہ ان کے پاس اب وہ موقع ہی نہیں تھا. وہ ڈیپرائیوڈ آف, اس موقع سے محروم رہ گئے کہ جس کے ذریعے انہیں ہمیں بیوقوف بنانا تھا. The hall was decorated with pictures of young قائد اعظم, previous principals and some shining stars of the college. جب ہم کالج کے ہال میں پہنچے تو وہاں پر کالج کو قائد اعظم, جب وہ نوجوان تھے تو اس نوجوان قائد اعظم کی تصاویر کے ساتھ, جو پریویس پرنسپل سے, سابقہ پرنسپل سے, ان کی تصاویر کے ساتھ, اور جو کالج کے طلباء تھے جنہوں نے بورڈ میں نمایاں پوزیشنز حاصل کی تھیں, ان کی تصاویر کے ساتھ کالج کو مزین کیا گیا تھا, سجایا گیا تھا. There were 900 students seated. At 9 o'clock the principal entered the hall. 9 بجے پرنسپل صاحب تشریف لے آئے. Then the worthy professors also took their respective seats. اور پرنسپل صاحب کے بعد اساتذہ جو تھے اس وقت موجود وہ بھی تشریف لائے اور وہ بھی اپنی مقررہ نشستوں پر تشریف رکھ گئے. The principal was an old but healthy man. His face showed a strong determination. ان کے چہرے کو دیکھ کے لگتا تھا کہ پکا ارادہ کر کے یہ بچوں کے مستقبل کو سنوارنے والی شخصیت ہے. His strong voice echoed السلام علیکم in the hall. اور ان کی طاقتور آواز ہال میں گونجی کہ السلام علیکم. The welcome address had begun. اور اس سلام کے ساتھ ہی جو تقریب تھی اس کا بھی آغاز ہو گیا. The principal started explaining the reality and the importance of college experience. تو پرنسپل صاحب نے کالج میں ہمارا مقصد کیا ہے, کالج میں ہم کس طرح کی زندگی گزاریں گے, ان تمام چیزوں کے مقاصد کو بیان کرنا شروع کیا اور کس طرح سے ہمارے سامنے کالج کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی آشکار کیا. His arguments were good and strong. جو دلائل دے کر انہوں نے ہمیں کنونس کیا, سمجھایا, وہ بہترین تھے. With the help of data, the principal proved that a greater number of college students spoiled their lives. جیسا کہ آپ نے Why Boys Fail in College, ایک آپ کا جو پراس کا لیسن ہے وہ بھی پڑھ چکے ہمیں, اس کے اندر بھی ان تمام تر ایلیمنٹس کو بیان کیا گیا جن کی بنیاد پر بچے اپنا جو فیوچر ہے وہ پڑھائی کو مزید خراب کر لیتے ہیں دلچسپی نہ لے کے. تو اسی طرح ہمارے موجودہ پرنسپل صاحب نے بھی ہمیں وہ ڈیٹا فراہم کیا, وہ بتایا, وہ اعداد و شمار بیان کیے کہ کتنے طلباء بہترین کارکردگی دکھا کر ترقی کر چکے ہیں اور کتنے طلباء پڑھائی میں حصہ نہ لے کے اپنے مستقبل کو بگاڑ چکے ہیں. He said,
Life is not a bed of roses. پرنسپل صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ زندگی محض پھولوں کی سیج نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے گزارنا. You are supposed to work hard. اور تم سے امید کی جاتی ہے کہ محنت کرو گے. He was very inspiring and motivating. ان کی شخصیت، ان کا خطاب وہ بہت ہی ایک روح پرور تھا اور قائل کرنے والا تھا کہ وہ سن کے ہم میں جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی محنت کریں گے. He told us that college provides opportunity to deal with future tasks. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کالج ہمیں وہ تمام تر مواقع فراہم کرے گا جس کی بنیاد پر ہم اپنے مستقبل کے بہت سے کاموں کو مکمل کر سکتے ہیں. The principal reformed my concept of pleasure. اور پرنسپل صاحب نے کہ کالج میں جیسے میں نے قدم رکھا اس وقت خوشی کا میرے نزدیک خوشی کی ڈیفینیشن کچھ اور تھی کہ یہاں پہ آئیں گے، ہلا گلا کریں گے، کھیلیں گے، مذاق کریں گے، لطیفے سنائیں گے. میں تو یہ سوچ کے کالج آیا تھا. لیکن اب پرنسپل صاحب نے جس انداز میں ہمیں وہ سابقہ اعداد و شمار بیان کر کے ہمیں واضح کر دیا کہ ہمارا مقصد کالج کے اندر صرف یہ ہلا گلا کرنا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے موٹیویٹ کیا ہمیں کہ کس انداز میں ہم نے محنت کر کے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے. اور اب اسی چیز پہ میری خوشی ہوگی کہ میں کس طرح سے اعلیٰ مقام حاصل کروں، اور اب میری خوشی کا مقام وہ ہارڈ ورک ہے. He explained that pleasure is a small corner in the big room of hard work. اور انہوں نے یہ بہت اچھے انداز میں واضح کیا کہ ہارڈ ورک، محنت ایک بہت بڑے کمرے کا نام ہے، اور اس کمرے کے چھوٹے سے کونے کو ہم خوشی کا مقام دیتے ہیں کہ جتنی محنت کرتے جائیں گے خوشی بڑھتی جائے گی. پلیجر، اب یہاں پہ کوٹیشن ایڈ کی گئی ہے. پلیجر ریفریشز یو فار ہارڈ ورک اینڈ ناٹ وائس ورسا. بڑی مناسبت کے ساتھ یہاں پہ اسی پچھلے سینٹنس کے ساتھ ملا کے کوٹیشن ایڈ کی گئی ہے. پلیجر ریفریشز یو کہ خوشی ہمیں تازہ دم کر دیتی ہے، اور خاص طور پر اس کام کی خوشی جس کو موٹیویٹ کر کے ہم نے مکمل کیا ہو، جو کام کرنے میں ہمیں اچھا محسوس ہو، خوشی ملے، مزہ آئے کام کر کے، اور اس کے بعد ہمیں بہت بڑی کامیابی بھی مل جائے تو اس سے ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی. تو پلیجر ریفریشز یو فار ہارڈ ورک، خوشی ہمیں تر و تازہ کر دیتی ہے، تازہ دم کر دیتی ہے کہ ہم محنت مشقت کریں، اینڈ ناٹ وائس ورسا کہ یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اپنی خوشی کسی چھوٹے موٹے کام میں حاصل کریں، بلکہ محنت کر کے خوشی حاصل کرنا یہ اصل چیز ہے، الٹ نہیں. He surprised me, if you spoil yourself, you spoil the future of the country. اور یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اگر تم اپنا مستقبل ضائع کرتے ہو تو تم صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے ملک، اپنی قوم کا مستقبل ضائع کرتے ہو. کیونکہ ہر طالب علم ملک کے مستقبل کی عمارت میں ایک اکائی، ایک یونٹ، ایک اینٹ اس برک کی مانند ہے کہ اگر ایک طالب علم سپوائل ہو گیا، خراب ہو گیا، وہ ایک برک نکل گئی ترقی میں سے، اور ایسی اگر برکس نکلتی جائیں گی تو ترقی کی وہ بنیاد ختم ہو جائے گی اور پوری کی پوری عمارت کولیپس کر جائے گی. He told us that college means greater discipline and a sense of responsibility. اور انہوں نے مزید ہمیں واضح کیا کہ کالج سے مراد ایک نظم و ضبط کی پاسداری کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں احساس ذمہ داری بھی ہونا چاہیے. The principal's speech had come to an end, but a new phase of my life had started with a difference. پرنسپل صاحب کی تقریر تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی میری زندگی کے ایک نئے فیز، ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، اور بالکل ایسے ایک نئی جہت مجھے مل گئی، ایک آئیڈیا، ایک نئی سوچ مل گئی کہ اب میں نے زندگی کو کس ڈگر پہ لے کے جانا ہے. We were entertained with tea and snacks. جیسے ویلکم پارٹی پہ ہوتا ہے کہ ہمیں چائے پیش کی گئی، سنیکس کھانے پینے کی اشیاء پیش کی گئیں. While taking tea، چائے پیتے ہوئے I was thinking about my mistaken notions about college.
کہ وہی بات جب میں کالج داخل ہوا, پہلا قدم رکھا, تو کیا سوچ تھی میری کہ ہم خوب انجوائے کریں گے. تو وہ نوشن, وہ آئیڈیا وہ غلط تھا کہ کالج کی زندگی کا مقصد صرف ہلا گلا نہیں ہے, وہ ہماری محنت والی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو خوشی ہے. I was thinking about my mistaken notion about college. I was convinced that college opportunity should not be spoiled. اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ جو موقع مجھے کالج میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے کا ملا ہے اس کو سپوائل نہیں کروں گا. In the final analysis, ایسے تمام الفاظ جن کے اینڈ پر SIS آ جائے وہ ہمیشہ سنگولر ناؤن ہوا کرتے ہیں, اور اگر SIS کی بجائے ہم SES لگا دیں گے وہ پلورل ہو جائے گا. In the final analysis, اس آخری تجزیہ میں, it was the first day at college that did my brain washing. اس پہلے دن ہی میں نے وہ موٹیویشن حاصل کر لی پرنسپل صاحب کی اسپیچ سے جس سے میری ذہن سازی ہوئی, برین واشنگ, ذہن سازی ہوئی. I could have carried away easily with the charms of the college life. ورنہ اگر مجھے یہ آج تعلیم نہ ملتی, یہ بغیر کتابوں کے تعلیم جو پرنسپل صاحب کے خطاب نے میرے ذہن میں ڈال دی تھی, اس بغیر کتابوں کے خطاب نے میری زندگی کی جہت کو بدل دیا اور ایک نئی ڈائریکشن مل گئی جس کا مقصد تھا ہارڈ ورک اینڈ سکسیس. In just a few moments, I was transformed into a responsible man. وہ جو کھیل کود ذہن میں رکھ کے داخل ہوا تھا اب وہ ایک ذمہ دار شخص بن چکا تھا. My debt to the principal is great for this revolution. اور میں پرنسپل صاحب کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے میرے اندر یہ بہت بڑا انقلاب, ایک چینج پیدا کی. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ایسے. اس کو پڑھیں, تیار کریں, کوٹیشنز کو اچھی طرح لکھ کے اس کی پریکٹس کریں اور اس میں سے خود سے بھی کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.